नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं इत्तिहाद डिजिटल नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के डिजिटल स्टूडियो में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर की मथरा तहसील में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इनामुल्लाह खान जीत गए हैं। बाकी तमाम जो पार्टियां थी उनके उम्मीदवारों ने उनका मुकाबला नहीं किया है और काफ़ी मार्जिन से पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के सदर और रोज़नामा जंग के रेजिडेंट एडिटर सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक और जुल्फ़िकार अली शाह। दोनों सीनियर जर्नलिस्टों को हमने ज़हमत दी है कि वो गुज़िश्ता रोज़ के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस हवाले से हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपसे सवाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ के जो बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं, इसके जो नताइज हैं वो मुतवक्के थे? बहुत शुक्रिया सैफ़ी साहब। असल में सूरत हाल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, आपने देखा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मरकज़ में, उस वक्त इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत गिर चुका था, पूरे पाकिस्तान में गिर चुका था। और अंदाज़ा ये हो रहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकेगी। महंगाई, बेरोज़गारी, सारे मसाइल बढ़ गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होती है मरकज़ में, तो उसी तहरीक इंसाफ का इमरान ख़ान का ग्राफ जो था नीचे जाते जाते एकदम ऊपर चला जाता है। उसके बाद एहतजाज शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना इनकी जो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता जब 9 मई का वाक़या आता है तो वहाँ पे आके थोड़ा सा बैक फुट पे जाती है पीटीआई। उसकी वजह ये होती है कि पूरी कौम ये कहती है कि जी कम से कम आप एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन इस तरह जो फ़ौजी तनसीबात हैं, शोहदा के वो हैं, उन पर हमला करना मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं आपको हकीकत ये है कि मैं बताऊं कि मैंने पहले भी ये कहा था, कई मौक़ों पर मैं फिर भी कहता हूं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो कम नहीं हुई, हमारे सूबे में भी और पाकिस्तान में भी। ठीक है, अभी देखें, अब इमरान ख़ान जेल में हैं, टॉप लीडरशिप जो है वो रूपोश है या गिरफ़्तार है। उसके बावजूद जो है मथरा तहसील जो है वो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो ले जाता है। और फ़र्क आप देख लें कि वो 20,000 और 7,000 का फ़र्क आ रहा है जो सेकंड उसके साथ है। यानी ऐसा भी नहीं है हम कहें कि कांटेदार मुकाबला हुआ है या उसके जो है 200, 400, 500 का फ़र्क है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ आज भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। और जो काम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किए, देखें 9 साल उनकी हुकूमत रही, लोगों के इंडिविजुअल काम भी हुए, लोगों के इज्तिमाई काम भी हुए। तो ऐसे हालात में ये मेरे ख़्याल में कि एक्सपेक्टेड था। तो अगर हम इस हद तक कहें कि ठीक है दूसरी जमातों ने भी वोट लिए, लेकिन आप देखें कि अगर उस हल्के से पीपल्स पार्टी का बंदा हो या दूसरी जमातों को, उनकी क्या हालत हुई है। तो अगर इस सिनेरियो में हम पूरे सूबे को भी देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह का रिज़ल्ट आने की उम्मीद मुझे लग रही है कि इसी तरह आएगा अगर इलेक्शन होते हैं। शाह जी, आप समझते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद होने वाले जो इंतखाबात थे वो शफ़ाफ़ थे, क्योंकि अभी तक किसी सियासी जमात जो इलेक्शन हार भी चुकी हैं तो उनकी जानिब से कोई शिकायत अभी तक धांधली के हवाले से सामने नहीं आई? जी शुक्रिया सैफ़ी साहब। इस तरह है कि ये इलेक्शन जो हुए हैं कल, इसके पस मंज़र को आप देख लें। इससे पहले भी इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी और महमूद खान इस सूबे के वज़ीर आला थे। आपको याद होगा जब बल्दियाती इंतखाबात का पहला राउंड हुआ था तो इसमें यहाँ इस वक्त हुकूमत से इतने लोग खुश नज़र नहीं आए थे। कुछ जगहों पे ऐसे रिएक्शन, ख़ासकर पेशावर में आपको याद होगा कि यहाँ मेयरशिप के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई थी। तो इस तनाजुर में अगर हम देख लें तो इसके बाद का मंज़र जो देख लें, ये इसके बाद 9 मई का वाक़या आपने ज़िक्र किया, इसके बाद की जो सूरत हाल, जो पीटीआई के चेयरमैन की जो गिरफ़्तारी हुई, जो ये 2 दिन पहले का जो वाक़या है, इस सारे तनाजुर को, इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए तो इस इलेक्शन पे वो डायरेक्ट उस पर इफ़ेक्ट आ गया कि ये इलेक्शन का सिनेरियो टोटली रातों रात चेंज हो गया। जहाँ तक के वो उसकी बात है आपके धांधली की, अभी तक ये 24 घंटे से कम अरसा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी सियासी जमात से इस तरह कोई शिकायत सामने नहीं आए। मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं और इससे ज़ाहिर हो रहा है कि सियासी जमातों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मलिक साहब, आप समझते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ के मुनक़िद होने वाले इंतखाबात जो
آئندہ کے جنرل الیکشن اس پہ کسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ شیفی صاحب، اصل میں ہم پاکستان میں جو حالات بدلتے ہیں بڑی تیزی سے بدلتے ہیں. آج اب پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا، تو لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے. اور الیکشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مارچ سے پہلے یا فروری سے پہلے تو نہیں ہو سکتے. 4 مہینے چاہیے جو ڈیلیمیٹیشنز کرنی ہے، حلقہ بندیاں کرنی ہیں. اور اگر ہم پھر کہیں کہ کم از کم 2 مہینے بھی الیکشن یہ کراتے ہیں تو 6 مہینے ہمیں چاہیے. 6 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مزید 6 مہینے 7 مہینے آپ آگے چلے جائیں گے. اس وقت تک کیا حالات ہوتے ہیں، کیونکہ نون تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تو اب ختم ہو گئی ہیں. ان کے بعد کیا مہنگائی کا یہ طوفان بڑھتا ہے، رکتا ہے؟ کیا ہم لوگ جیسے ہم پی ٹی آئی کو بھول گئے کہ اس کے وقت میں جو تھا کیا حالات تھے، تو کیا ہم یہ بھی بھول جائیں گے کہ جی ابھی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں بھی مہنگائی تھی، اس میں بے روزگاری تھی، اس میں بھی لوگوں کے بلوں کے آ رہے تھے، بڑے بڑے بل آ رہے ہیں. ابھی بھی بجلی کا بل لوگوں کا دیکھ لیں آپ، گیس کے بل دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بے نظیر والا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کی سمپتھیز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمدردیاں جو ہیں ہماری، چاہے کوئی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو، جب اس کو کوئی سزا ملتی ہے یا اس کی جماعت کو تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تحریک انصاف کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، جس طرح اس ملک میں جماعتیں بنائی جاتی ہیں نا، اسی طرح جماعتوں کو پھر گرایا بھی جاتا ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، بنانا بھی درست نہیں ہے کہ جب آپ پکڑ پکڑ کے بناتے ہیں، اور آج جب آپ اس کو ڈنڈے کے ساتھ توڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو ظلم ہو رہا ہے بڑا، یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اپنا ووٹ کا جو اس کے پاس ایک خفیہ ایک پتہ ہے نا، وہ اس دن جا کے استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہو گئی ہے اس کے ساتھ. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب نواز شریف کی حکومت جاتی ہے یا بے نظیر کے ساتھ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کو لوگوں نے دیا، حالانکہ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی پہ الزامات، زرداری صاحب پہ الزامات کہ جی 10% ہیں اور 20% ہے، فلانا ہے. لیکن ہوا کیا، انہی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا. آج جو یہ شاہ جی نے جو بات کی نا کہ رات رات میں بدل گیا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی تک تو معاملات الٹے جا رہے تھے. 9 مئی سے لوگ خوش نہیں تھے کہ یار پی ٹی آئی نے زیادتی کر دی ہے، لیکن پھر کیا ہوا ہے، اتنی جلدی کیسے بدل گئے؟ ادھر سزا ہوتی ہے، ادھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار ان کے گھروں پہ چھاپے مر رہے ہیں. شاہ جی، گزشتہ روز کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، بہت مایوس کن حد تک کم رہا، کیونکہ 2 لاکھ سے زائد مجموعی تعداد تھی ووٹوں کی، جبکہ پول ہونے ووٹ کافی کم تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمیشہ ہمارے پشاور میں خاص کر صوبے کے دوسرے اضلاع میں بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ ٹرن آؤٹ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے اس طرح. لیکن کل کا جو بھی ہے یہ ایک پشاور کے ایک نواحی علاقہ تھا، وہاں یہ کونسل تھا، وہاں الیکشن ہو رہے تھے، لیکن اس کا زیادہ اس حد تک اس کی کیمپین نہیں ہو سکی تھی. تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے چھوٹے موٹے جلسے ہوئے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیٹیکل جو سینیرو مسلسل بدلتے رہتے تھے، وہ بھی اس پہ صبح میں یہاں محرم سے پہلے بھی محرم بھی تھا، کافی یہاں سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی. اس کے بعد بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہوا. وہ کل کے جو گرفتاری اور سزا کے واقعے کے بعد بھی یہاں سیکیورٹی مزید الرٹ کی گئی تھی. یہاں دھماکے بھی ہوئے، تو بجاور میں ادھر پشاور میں خودکش حملوں کا جو وہ ہوا تھا، اس نے بھی کافی اس چیز کو کافی اس پہ اثر کیا ہے. شاید اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ باہر نہیں نکلے. اور دوسرا جو اس کا الیکشن کا کوئی خاص ایک ہی حلقہ تھا، اس وجہ سے کوئی خاص ٹیمپو نہیں بنا تھا. میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ ٹرن آؤٹ زیادہ وہ نہیں ہوا. اچھا دیکھیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ہوٹل میں پارٹی بنا لی، دوسری جگہ جا کے جھنڈا لگا دیا، اس کا پتہ تب لگے گا جب وہ میدان میں آئیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی پنجاب میں بھی بن گئی ہے، یہاں پہ بھی بن گئی ہے، ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں. نون سے کاف کو نکال دیا، پیپلز پارٹی سے پارلیمنٹیرین کو نکال دیا، ابھی تحریک انصاف سے پارلیمنٹیرین کو نکال دیا. یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان کو عوام ووٹ دیتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر 2013 میں دیکھ لیں، 2018 میں دیکھ لیں، تو لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے تو وہ کسی انڈیویجول کو ووٹ نہیں دیا. اگر تحریک انصاف کی میں بات کروں، دوسری پارٹیوں کا بھی اسی طرح حال ہے. لیکن نا لیڈرشپ کے بغیر تو آپ کی پارٹی نہیں ہوتی. لوگ ووٹ دیتے ہیں نواز شریف کو، لوگ ووٹ دیتے ہیں بے نظیر کے نام پہ، بھٹو کے نام پہ، مولانا صاحب کے نام پہ دیتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو ووٹ ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو پارٹیاں بن رہی ہیں، کیا ان کے جو لیڈرشپ ہے، کیا وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا پرویز خٹک
آج پشاور میں جلسہ کرے اور عوام کو کہا جائے کہ آپ آئیں، لایا نہ جائے بلکہ کہا جائے جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے، کتنے لوگ آئیں گے اس میں؟ دیکھنے کی ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا اس میں اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، جب وہ ووٹر تھا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر تھا، آیا جو لوگ اب ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں، اس طرح لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پہلی دفعہ تحریک انصاف دوسری مرتبہ آئی، ورنہ کسی جماعت کو یہاں پہ ووٹ نہیں دیا گیا، ایک دفعہ آ گئی، اگلی دفعہ لوگ نکال دیتے ہیں۔ اب یہ ٹیسٹ کیس ہوگا اس دفعہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا فرق پڑے گا۔ نئی جماعت اگر بنے گی بھی تو یہاں پہلے ہی جو ہے نا 6 7 8 جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں لیڈرشپ بھی آپ کو خیبر پختونخوا ملے گی، جماعتیں بھی آپ کو پنجاب میں آپ کے پاس 2 3 جماعتیں ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی سے شروع ہوں، جے یو آئی سین ہے، پھر اے این پی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو 8 9 آپ کی جماعتیں صوبے میں آ گئی ہیں۔ یہاں چو کا مربع بنا دیں گے، ہمارے صوبے کے ساتھ یہی ہوگا، 10 10 15 15 20 20 سیٹیں لیں گے۔ پنجاب میں جو ہے 2 پارٹی یا 3 پارٹیوں میں الیکشن ہوگا، سندھ میں آپ دیکھ لیں وہاں کتنی جماعتیں، 3 ہوں گی 4 ہوں گی، یہاں جماعتیں بہت زیادہ ہیں، لیڈر بھی آپ کو دیکھیں نا، جماعت اسلامی کی بھی لیڈرشپ یہاں سے، جے یو آئی کی بھی یہاں سے، قومی وطن پارٹی کی بھی یہاں سے، تو جب ساری پارٹیوں کی لیڈرشپ ادھر سے ہے تو یہ حالات تو بڑا عجیب سے ہیں۔ اصل میں صفی صاحب میرے خیال میں یہ آپ نے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تقریباً 9 تاریخ کی شام تک رات تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ ان کے درمیان پہلے سے اتنے زیادہ اختلافات ہیں، اور یہاں اپنے صوبے میں دیکھ لیں کس حد تک اختلافات سامنے آ چکے ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین میں، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان فیوچر میں یہ لوگ پھر متحد ہو جائیں کہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، نہیں لگ رہا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہیں جو دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، صوبے میں بھی ہماری پارٹی بنی ہوئی ہے، میرے خیال میں اس سے بھی کوئی زیادہ اثر نظر نہیں آیا کہ عوام پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے میرے خیال میں۔ اس میں سیفی صاحب میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے اتحاد کی بات جب ہم کرتے ہیں، ماضی کے آپ الیکشنز دیکھ لیں اور تاریخ دیکھ لیں، شاہ جی جب بھی این پی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے یہاں پہ ان کا بندہ ہارا ہے۔ جب ہم جا کے فیلڈ میں پوچھتے ہیں کہ بھئی جماعت اسلامی والے جے یو آئی کہ بھئی آپ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ ہماری، چونکہ ورکر آپس میں ووٹ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے کہ مخالف ہے میرا، ساری عمر میں نے مخالفت کی ہے، ساری عمر میں نے نعرے لگائے ہیں اس کے خلاف، تو اب میں جا کے اس کو ووٹ دوں گا، وہ ووٹ نہیں دیتا۔ اتحاد یہ کر بھی لیں، یہاں پہ لوگ نہیں مانتے۔ اصل میں پہلے اس طرح ہوتا تھا نا صفی صاحب، یہ جب حکومتیں ختم ہو جاتی تھی، نگران سیٹ اپ آ جاتی تھی، تو پہلے سے لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس مرتبہ کس کی باری ہے، کون اقتدار میں آئے۔ لیکن اس مرتبہ حالات تھوڑے سے مختلف بنے ہوئے ہیں کہ جو حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن وہ حکومت واپس آنے کے اس میں ہے، ایسی بیانیہ انہوں نے نیریٹیو وہ کیا، جنریٹ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عوام اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑے سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک، جس میں 2 معزز سینئر صحافیوں نے گزشتہ روز منعقد ہونے والے پشاور کے تحصیل مطرح کے بلدیاتی انتخابات پر اپنے تجزیہ پیش کیا۔ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔